बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 के दोस्तों की खिदमत में एक इंतहाई दिलचस्प मौजू और उसके मुतालिक मालूमात के साथ फैज़ल हसन नसीम हाज़िर है। और जनाब, ये मौजू है कुदरत के एक करिश्मे का, एक शाहकार का, एक राज का, एक असरार का, जिससे मुतालिक मालूमात हम आप तक पहुँचा रहे हैं और जिसे कहा जाता है इंसानी ज़हानत। जी हाँ, ताहम दिलचस्प बात यह है कि लाखों साल गुजर जाने के बावजूद भी इंसान अभी तक ज़हानत की कोई काबिल कबूल तारीफ़, जामे तारीफ़ मुरतब ही नहीं कर सका। दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात से पूछ लीजिए, माहिरीन अक्ल व शऊर से बात करके देख लीजिए, या माहिरीन उमूर दिमाग से, कोई भी आपको इंसानी ज़हानत की सही तारीफ़ नहीं बता सकेगा, क्योंकि ये एक ऐसी रम्ज़ है, ऐसा राज है जिसे मुकम्मल तौर पर आश्कार होने में शायद अभी भी एक तवील अरसा दरकार है। माहिरीन कहते हैं कि इंसानी ज़हानत हमारे जहन की एक ऐसी सलाहियत है जिसके ज़रिए हम अपने तजर्बात से सीखते हैं, नए हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालते हैं, ना समझ आने वाले इशाराती नज़रियात को समझते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए अपने माहौल को अपनी मर्ज़ी का रंग देने की कोशिश करते हैं या फिर अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढालते हैं। ताहम ये सब कहने के बाद भी माहिरीन कहते हैं कि इंसानी ज़हानत इससे भी बड़ी और कोई पुरअसरार किस्म की चीज़ है। इंसानी ज़हानत को समझने की कोशिशें यूँ तो सदियों पुरानी हैं, ताहम जदीद साइंसी बुनियादों पर ज़हानत की एक काबिल कबूल तौज़ीह, काबिल कबूल वजाहत का काम 20वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ। आगाज़ से अब तक माहिरीन अपने अपने अंदाज में इंसानी ज़हानत को समझने और इसकी तशरीह करने का काम करते चले आए हैं। ये और बात है कि ये सारी वजाहतें मिलकर भी इंसानी ज़हानत का मुकम्मल अहाता करने में कामयाब नहीं हो सकी। किसी ने कहा कि ज़हानत ये है कि इंसान एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में सोचे, किसी ने कहा कि ज़हानत सीखने, इल्म हासिल करने और सवालों का मुनासिब रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत का नाम है। किसी ने कहा कि ज़हानत दरअसल इंसान की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए वो अपने माहौल का तज्ज़िया करता है, उसे समझता है और फिर इस माहौल को बदलने या अपने आप को उस माहौल के हिसाब से, उस माहौल के मुताबिक ढालने का फ़ैसला करता है। मिसाल के तौर पर हमारे वो दोस्त जो इस वक्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, उनकी ज़हानत पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को समझने और इन मालूमात को हासिल करने का नाम है, जिन्हें इस्तेमाल करके वो तालीमी मैदान में अच्छे नंबर या अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। दूसरी जानिब एक उस्ताद की ज़हानत ये होगी कि वो पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को किस तरह बेहतर अंदाज में समझाए, मालूमात को मुअस्सर तौर पर तालिब इल्मों तक पहुँचाए और उन्हें ज़हन नशीन कराए। इसी तरह एक तबीब या फिज़िशियन की ज़हानत का ताल्लुक़ इस बात से होगा कि वो मर्ज़ की अलामात से मर्ज़ की सही तशख़ीस करे और फिर दुरुस्त अद्वियात तजवीज़ करे ताकि मरीज़ शिफायाब हो सके। दिलचस्प बात यह है कि इंसानी ज़हानत की तारीफ़ इंसानी ज़ात के साथ साथ बदलती जाती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हिंसे और आदाद व शुमार बखूबी अज़बर हो जाते हैं, कुछ लोगों को तस्वीर या शक्लें याद रह जाती हैं, इसी तरह कुछ लोगों को अशार और तहरीरें खूब याद रहती हैं। ये सब अच्छी याददाश्त की निशानियां हैं और इन्हें इसी मुनासिबत से मैथमेटिकल मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी या टेक्सचुअल मेमोरी के नाम दिए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि याददाश्त इंसानी ज़हानत का हिस्सा तो है, लेकिन मुकम्मल ज़हानत नहीं। ज़हानत का ताल्लुक़ तो याददाश्त में मौजूद मालूमात के बरवक्त और बरमहल इस्तेमाल से है, मसाइल की शनाख्त से है और उनके हल दरियाफ़्त करने से है। माहिरीन ने इंसानी ज़हानत को समझने और समझाने के लिए अब तक जो नज़रियात या थेरीज़ पेश की हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। मिसाल के तौर पर साइकोमेट्रिक या नफ्सियाती बुनियादों पर ज़हानत की तारीफ़ ये है कि ये इंसानी जहन की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया की मुमासिलत को पहचान सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी से ये पूछा जाए कि जैसा एक उस्ताद का रिश्ता अपने शागिर्द से है, वैसा ही रिश्ता एक तबीब या डॉक्टर का किससे होता है, तो जवाब ये होना चाहिए कि मरीज़ से, क्योंकि जो इंसान उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को पहचानता है, जानता है,
وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی تعلق طبیب یا ڈاکٹر کا اپنے مریض سے ہوتا ہے۔ رشتوں کی یہ پہچان ذہانت کی نشانی ہے۔ سائیکومیٹرک بنیادوں پر ذہانت کی تعریف کرنے والوں کو یقین ہے کہ اس ذہانت کو ماپا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مماثلت کی بنیاد پر مختلف سوال تشکیل دیے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر لیے جانے والے امتحانوں میں حاصل کردہ نمبروں کی مدد سے کسی کی ذہانت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوگنیٹو یا فہمی اور اکتسابی نظریے کی بنیاد پر ذہانت کی تعریف کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ ذہانت کا تعلق استدلال یعنی دلائل دینے کی صلاحیت سے ہے۔ جو انسان کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے درست دلائل کا استعمال کر سکتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر تیار کیے گئے امتحانات میں ایک اہم جزو ریسپانس ٹائم ہوتا ہے کہ امیدوار کتنی جلد مسئلے کا حل بیان کر سکتا ہے۔ ماہرین کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک ہی مسئلے یا ایک ہی معلومات کو پروسیس کر سکتا ہے یا وہ بیک وقت مختلف مسائل، ایک سے زیادہ مسائل اور معلومات کو بھی پروسیس کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں باتیں درست ہوں۔ کچھ لوگوں کے دماغ ایک وقت میں ایک مسئلے کو حل کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دماغ ایک وقت میں کئی مسائل کو حل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔ انسانی ذہانت کی تعریف کے لیے استعمال ہونے والے کچھ اور نظریات اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسانی ذہانت کو متعدد اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے متعلق ذہانت، منطقی یا شماریاتی ذہانت، تصویری ذہانت، موسیقاتی ذہانت، شخصی ذہانت، بین الاشخاص ذہانت وغیرہ وغیرہ۔ ان نظریات پر یقین رکھنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ کوئی ایک ٹیسٹ یا ایک امتحان انسانوں کی ذہانت میں پائے جانے والے فرق کو واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی ذہانت سے متعلق سوال حل کرتے ہوئے ہی اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں ان نظریات پر یقین رکھنے والے ماہرین نے ذہانت کی ان اقسام میں ایک اور قسم کا اضافہ کیا جسے انہوں نے ایموشنل ذہانت یا جذباتی ذہانت کا نام دیا۔ ان ماہرین کے خیال میں ذہانت کی یہ قسم جذبات کو پہچاننے، سمجھنے اور اس کے رد عمل میں جذبات کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ انسانی ذہانت کو سمجھنے اور سمجھانے والے نظریات کا ایک اور گروپ حیاتیاتی یا بایولوجیکل گروپ کہلاتا ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والے نظریات کا جدید ترین گروہ ہے۔ یہ نظریات انسانی ذہانت کو کمپیوٹر کی ذہانت کی مدد سے بیان کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیاتیاتی نظریات کے مطابق انسانی ذہانت کو سمجھنے کے لیے انسانی دماغ کے مختلف حصوں میں ہونے والے کیمیائی تغیرات کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے دماغ کا دایاں نصف حصہ ایسے کام زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے جن کا تعلق بصری یا تصویری معاملات سے ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے دماغ کا بایاں نصف حصہ تجزیاتی یعنی انالیٹیکل معاملات کو زیادہ بہتر انداز سے انجام دے سکتا ہے۔ انسانی ذہانت کا مطالعہ کرنے والے نظریات کا یہ گروہ جدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انسانی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان ٹیکنالوجیز میں برین ویوز یعنی دماغ میں پیدا ہونے والی برقی لہریں اور دماغ میں دوران خون کا مطالعہ کرنے والی ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ انسانی ذہانت سے متعلق ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ اس کی پیمائش کیسے کی جائے۔ ذہانت کا مطالعہ کرنے والی تمام تھیریز اس بات پر متفق ہیں کہ ذہانت کی پیمائش کے لیے متعلقہ انسان کو کچھ سوال، کچھ مسئلے حل کرنے کے لیے دیے جائیں اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ انسان ان سوالوں کو، ان مسائل کو کتنی دیر میں حل کرتا ہے اور انہیں کس طرح سے حل کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کا آغاز کرنے والوں میں سب سے قدیم اور نمایاں نام ایک برطانوی سائنسدان فرانسس گالٹن کا ہے۔ یہ مشہور زمانہ محقق چارلس ڈارون کا بھتیجا یا بھانجا تھا، اور سن 1884 سے 1890 تک اس نے لندن میں اس مقصد کے لیے یعنی انسانوں کی ذہانت کی پیمائش کرنے کے لیے ایک تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی اور اس سے اس مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تاہم بہت سارے ماہرین نے اس کے طریقہ کار سے اس بنیاد پر اختلاف کیا کہ وہ بہت ہی روایتی انداز سے ذہانت کی پیمائش کرتا تھا۔ سن 1904 میں فرانس کے ایک سائنسدان
الفریڈ بینٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک ٹیسٹ کی بنیاد رکھی جو روایتی طریقوں سے ہٹ کر ذہانت کی پیمائش کرتا تھا۔ یہ آج کے آئی کیو ٹیسٹ، جسے انٹیلیجنس کوشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اس کا متبادل تھا۔ اس ٹیسٹ میں متعلقہ فرد کی فیصلہ سازی، اس کے فہم اور اس کے استدلال کی صلاحیت کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ موجودہ دور کا آئی کیو ٹیسٹ بھی انہی بنیادوں پر انسان کی ذہانت کی پیمائش کرتا ہے۔ بینٹ اور اس کے ساتھیوں کے تجویز کردہ ٹیسٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، لیکن بنیادی طور پر بینٹ کا ٹیسٹ اور آج کا آئی کیو ٹیسٹ ایک ہی چیز ہیں۔ بینٹ کے ابتدائی ٹیسٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے کچھ رد و بدل کر کے موجودہ آئی کیو ٹیسٹ کا ابتدائی ورژن تیار کیا، جسے اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ کا نام دیا گیا، اور موجودہ آئی کیو ٹیسٹ نے اسی ٹیسٹ یعنی اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ سے ہی جنم لیا ہے۔ یہ ٹیسٹ متعلقہ فرد کی جن مختلف مہارتوں اور صلاحیتوں کی جانچ کرتا ہے، ان میں پرسیپشن یعنی خیال، اٹینشن یا توجہ، میموری یا یادداشت، لینگویج یا زبان دانی، اور پلاننگ یا منصوبہ بندی جیسی صلاحیتیں شامل ہیں۔ تاہم انسانی ذہانت کی پیمائش کا تازہ ترین طریقہ حال ہی میں ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے، اور یہ انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ، کوئی امتحان شامل نہیں۔ جی ہاں، امریکی جریدے سائنٹیفک امریکن کے 2 جون سن 2021 کے شمارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق یہ تحقیق جو جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہ میں کی گئی ہے، اس کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانی ذہانت کا انسانی آنکھ میں موجود پتلی یا پیوپل کی سائز سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یاد رہے کہ ہماری آنکھ کی پتلی آنکھ میں روشنی کے داخل ہونے والی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے۔ روشنی تیز ہو تو یہ پتلی سکڑ جاتی ہے، اور روشنی کم ہو تو یہ پتلی پھیل جاتی ہے۔ تاہم عام روشنی میں پتلی کا سائز، جسے بیس لائن سائز کہا جاتا ہے، یہ 2 سے 8 ملی میٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی پیمائش سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص فہمی یا اکتسابی یعنی کوگنیٹو معاملات میں کتنا ذہین ہے۔ واضح ہے کہ آنکھ کی پتلی کے پھیلنے یا سکڑنے کو تحقیقاتی ادارے کسی مشتبہ شخص کا سچ یا جھوٹ کا پتہ چلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ان سائنسدانوں پر پتلی کے سائز اور ذہانت کے باہمی تعلق کا حیرت انگیز انکشاف اس وقت ہوا جب یہ انسانوں میں یادداشت سے متعلق ایک تحقیق کے دوران انسانوں کی ذہنی کوشش اور پتلی کے پھیلنے یا سکڑنے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ تکنیک یعنی پتلی کا آنکھ کی پتلی کا پھیلنا یا سکڑنا 1960 اور 1970 کے عشروں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کے ذریعے انسان کے ذہین ہونے کا بھی اندازہ لگایا جا سکے گا۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 18 سے 35 سال کے 500 سے زیادہ انسانوں کا جائزہ لیا، ان کا مطالعہ کیا اور دریافت کیا کہ ان انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کا تعلق ان کی پتلی کے سائز سے ہے اور بہت گہرا ہے۔ سائنسدانوں نے ان انسانوں کے کئی امتحان لیے، جن کے دوران ان کی ذہانت، ان کی یادداشت، مسائل حل کرنے کی ان کی صلاحیت، ان کی توجہ، ان کی استعداد استدلال اور اسی طرح کی کئی مہارتیں چیک کی۔ ہر امتحان کا ایک ہی نتیجہ آیا۔ جن لوگوں کی پتلی کا بیس لائن یا ریسٹنگ سائز بڑا تھا، انہوں نے ہمیشہ ان امتحانوں میں زیادہ سکور حاصل کیا، اور جن لوگوں کی پتلی کا بیس لائن یا ریسٹنگ سائز کم تھا، وہ ان امتحانوں میں ہمیشہ پیچھے رہے۔ بار بار کیے جانے والے ان تجربات نے بالآخر سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ جن لوگوں کی آنکھ کی پتلی کا سائز بڑا ہوتا ہے، وہ صلاحیتوں اور مہارتوں کے حساب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ پتلی کے سائز کی پیمائش کے لیے سائنسدانوں نے ایک آلے کا استعمال کیا، لیکن پتلی کے بڑے اور چھوٹے سائز میں فرق اتنا زیادہ واضح تھا کہ اسے عام انسانی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ آنکھ اور پتلی کے سائز اور دماغی صلاحیتوں کا آپس میں کیا اور کس طرح کا تعلق ہے، سائنسدان اس حوالے سے مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ تاہم ان کی اب تک کی تحقیق نے ہمیں انسانی ذہانت کی پیمائش کا ایک ایسا طریقہ فراہم کر دیا ہے جو بہت آسان ہے،
اس میں کسی قسم کی جراحی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور عام حالات میں تو کسی ایڈوانس آلے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ زیادہ ہے تو کسی اچھے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پتلی کے سائز کا اندازہ لگا لیجئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔ آئندہ ویڈیو تک فیض الحسن نسیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیے اور زندگی کی ان گنت نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ جو جتنا شکر کرتا ہے اسے اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔